प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं आपकी होस्ट सोनिया वसीम बाइबल स्टडी के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये प्रोग्राम ईमानदारों और खादमिन के लिए बाइस से बरकत प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की मरकज़ी आयत 2 तीमुथियुस 2 बाब उसकी 15 आयत। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्तगी से काम में लाता हो। आमीन। जी नाज़रीन, मैं आज के इस प्रोग्राम में खुदा के अजीम खादम डॉक्टर बिन्यामिन रोकी को खुशामदीद कहती हूँ। आए आज हम इससे खुदा के कलाम को सीखते हैं। जी पास्टर जी, मैं आज के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया ताकि खुदा उनकी कलाम की बातों को शेयर कर सकूं। आए इससे पहले कि हम स्टडी का आगाज़ करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद तू जो पाक अजीम पवित्र खुदा है, हम सब का अजीम खुदा है, छूता है, ज़िंदगियों को बरकत देता है। आज हम सब से बोल कलाम कर ताकि बरकत और ताज़गी के दिन आए। और खुदा हम जितने भी तेरे कलाम को सीखने के लिए तैयार हैं और जो इस वक्त CRN चैनल को वॉच कर रहे हैं, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा हम चैनल के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और ज़िंदा जलाली आसमानी खुदा, मैं अपने प्यारे छोटे भाई खुदा परवेज़ आलम के लिए तुझसे दुआ करता हूँ कि जब तूने उसको ज़ोर और ताकत से नवाजा ताकि वो इस चैनल का आगाज़ करे, तो खुदा मैं दुआ करता हूँ कि ये चैनल दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। ना सिर्फ चैनल को बल्कि सारे स्टाफ को बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आज की स्टडी हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, अमल करने की तौफीक देना यीशु के अजीम नाम में, आमीन। जी व्यूवर्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने ईमान की 5 बुनियादों के बारे में बात की थी। नंबर 1, मुर्दा कामों से तौबा। नंबर 2, खुदा की जानिब ईमान। नंबर 3, लोगों पर हाथ रखना। नंबर 4, मुर्दों की क़यामत। नंबर 5, अब्दी अदालत। पास्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज हमें तौबा के बारे में डिटेल से बताएं। जी पास्टर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज हमें आप तौबा के बारे में डिटेल से बताएं। थैंक यू। आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बयान किया और मैं बताना चाहता हूँ, जब आपने सवाल किया है कि तौबा के तलक से ज़रा डिटेल के साथ बताएं, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि पिछले एपिसोड में भी हम तौबा के तलक से सीख रहे थे कि किस तरह हमने तौबा करनी है और तौबा का मतलब क्या है। तो मैं कुछ इसकी डिटेल में जाना चाहता हूँ, क्योंकि कई दफ़ा हमारे ज़हन में ये सवाल बढ़ता है कि हमें तौबा क्यों करनी है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों के साथ जब बातचीत होती है तो वो कहते हैं हम तो कुछ करते नहीं हैं, इसलिए हम तौबा क्यों करें, हमने तो कभी गुनाह नहीं किया, हमने तो कभी कोई गलती नहीं की, तो हम तौबा क्यों करें। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब आदम और हवा से गुनाह हुआ और उससे पहले हमें जो गुनाह मिलता है उसकी इब्तिदा हमें आसमान से मिलती है, जब लूसीफर ने गुनाह किया और वो नीचे गिरा दिया गया, और फिर हमें बाग़ अदन में गुनाह मिलता है। तो खुदा के कलाम में अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है रोमियो 5:12 में, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूँ मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। आज मैं तौबा को बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ बयान करूँगा। बहुत सारे लोग जब इस बात को बयान करते हैं कि तौबा क्या है, तो वो कहते हैं कि जी तौबा का मतलब है कि गुनाह के रास्ते से फिर कर अच्छे रास्ते पर आ जाना, गुनाह को छोड़ देना, अच्छाई का रास्ता इख्तियार कर लेना। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब आप गुनाह में बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हों और वहाँ से जब आप एक यू टर्न लेते हैं तो इसका मतलब भी तौबा है। लेकिन तौबा को जब तक हम उसके असल मायनों को नहीं समझेंगे, हम तौबा नहीं करेंगे। तौबा का असल मतलब है कि आप खुदावंद की प्रेजेंस को महसूस करें, उसकी कुर्बानी का लिहाज रखें जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दी। तो जब वो खुदा का कलाम आपको कायल करता है तो फिर आपका दिल करता है कि आप वो गुनाह करने छोड़ दें। अच्छा पास्टर जी, आप हमें बताइएगा कि हम तौबा क्यों करते हैं। को बताना चाहता हूँ कि हम तौबा क्यों करते हैं, क्योंकि गुनाह हमारी ज़िंदगी में मौजूद है। एक तो
وہ گناہ ہے جو ہم یہاں پر کرتے ہیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی یہ گناہ نہیں بھی کرتا تو اس کی زندگی میں مروثی گناہ موجود ہے، اس سے بھی ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے، تو میں اور اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ گناہ کے مختلف نام ہیں۔ جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں۔ تو اب کوئی پریکٹیکلی تو گناہ نہیں کر رہا، کسی کو چھو نہیں رہا، بدی نہیں کر رہا، زنا کری نہیں کر رہا، لیکن اگر وہ اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے، اور جس کی زندگی میں گناہ ہے اس کو توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر ہم گناہ میں زندگی بسر کریں گے اور توبہ نہیں کریں گے تو پھر خدا کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اور ہم مختلف صورتوں میں دیکھتے ہیں کہ گناہ انسان کی زندگی پر قابض ہوتا ہے اور ان پر وہ ہولڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی خطا کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ ایک تو پریکٹیکلی ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سے خطا ہو جائے تو وہ بھی ہمارے لیے گناہ میں شمار ہوگی۔ اور آپ ضرور اس بات پر دھیان دیں، میں یہاں پر خطا کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خطا کے معنی ہے قانون کو توڑنا، اور یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی سرزمین میں داخل ہو جائے، یعنی لگتا ہے غلطی سے کئی دفعہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو سرحد کو پار کر جاتے ہیں، اور کئی تو جان بوجھ کے کرتے ہیں لیکن کچھ خطا بھی کر جاتے ہیں، اور پھر دوسرے ملک کی جو آرمی ہے وہ ان کو پکڑ لیتی ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ ملتا ہے کہ کسی ممنوع علاقے میں داخل ہو جانا، کسی اور کے ایریے میں داخل ہو جانا، تو یہ خطا ہے۔ اور پھر جو گناہ ہے اس کے تعلق سے اور بھی لکھا ہے، پہلا یوحنا 5ویں باب کی 17ویں آیت میں ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ۔ پس لفظ جو ہے ناراستی، اس کا مطلب ہے بدی، جھوٹ، دھوکہ اور انصاف کے خلاف بات کرنا، یعنی ناراستی۔ تو غور کریں کہ جب یہ ساری چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر انسان کو توبہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور بے دینی کا شمار بھی اسی میں ہے۔ اگر ہم رومیو پہلا باب اس کی 18ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے، جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ اس آیت پر غور کریں کہ بے دینی اور بے دینی کے معنی ہے بے ایمانی، بدی، اور خدا کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا۔ آج جن لوگوں کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ بے دین ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی خدا کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک خدا کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو بے دین شخص جو ہوگا اس کے نزدیک خدا کی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، اور یا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ایسے پیش آنا جیسے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی خدا کو خدا نہ سمجھنا اور اپنی مرضی کرنا، اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے رہنا، یہ گناہ ہے۔ اور جو شخص گناہ کرتا ہے اس کو توبہ کرنی ہے، مردہ کاموں سے توبہ۔ اور پہلے ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں کہ مردہ کاموں سے مراد کیا ہے؟ جن میں خدا نہیں ہے، وہ کام جن میں خدا نہیں ہے۔ اور پھر بدکاری کے تعلق سے بھی یہ بھی گناہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ متی کی انجیل 7واں باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، آئے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اور بدکاری کا مطلب ہے لا قانونیت، جہاں پر کوئی قانون نہ ہو، جہاں پر کوئی کسی چیز کی ویلیو نہ ہو، یا اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قانون کو توڑنا، مکمل طور پر نظر انداز کرنا۔ اور کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اشارے کاٹتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ریڈ لائٹ ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے اس قانون کو توڑ دیتے ہیں، اور پھر کئی دفعہ تو انہیں بہت زیادہ مشکل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، چلان ہوتا ہے اور کئی طرح کے ان کے نقصان ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں
احتیاط کرنی چاہیے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ میں رات کو تقریباً 2 بجے آ رہا تھا, تو کیا ہوا کہ ریڈ لائٹ آن تھی اور میں رک گیا. تو میں نے دیکھا کوئی ٹریفک نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو میں کیوں رک گیا ہوں. لیکن پھر میں نے ویٹ کیا, میں نے کہا نہیں شاید کوئی سارجنٹ نہیں دیکھ رہا لیکن خدا دیکھ رہا ہے. تو ہمیں قانون کو فالو کرنا ہے. قانون اصل میں بنائے اسی لیے جاتے ہیں کہ ان کو فالو کیا جائے, اور قانون کو توڑنا گناہ ہے, کسی بھی طرح کے قانون کو. اگر ملک کے قانون کو توڑنا گناہ ہے, سزا ملے گی, تو پھر جو شریعت کے لا ہے, جو بائبل مقدس کے قانون ہے, ان کو توڑنا بھی گناہ ہے. اور یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اور اچھے طریقے سے خداوند کے کلام کے مطابق اس پر عمل کرتے رہنا ہے. اور غور کریں مردہ کاموں سے توبہ. تو یہ جو توبہ ہے نا, یہ بڑی اہم ہے. آپ نے شروع میں جو بڑا اہم کویسچن کیا ہے کہ توبہ کے تعلق سے ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں. تو توبہ کرنی چاہیے, اور جو سمجھتا ہے کہ وہ گنہگار ہے اس کو توبہ کی ضرورت ہے. وہ توبہ کرے گا تو اس کا ایک مضبوط تعلق خدا کے ساتھ بنے گا. اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا سے دور زندگی بسر کر رہا ہے. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو پھر غور کریں کہ اس گناہ کی وجہ سے پھر ان کو خدا کی طرف متوجہ ہونا تھا, ان کو توبہ کرنی تھی. اور اگر وہ توبہ نہ کرتے تو وہ گناہ میں مر جاتے. کس قدر خوبصورت خدا نے بندوبست کیا ہمارے لیے. گاڈ از اے گریٹ گاڈ. اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا, اور کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں, اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو دنیا میں جو بھی شخص پیدا ہوا ہے اس کو توبہ کی ضرورت ہے. اور توبہ کا مطلب ہے اندرونی فیصلہ اور بیرونی تبدیلی. اندر سے آپ فیصلہ کرتے ہیں خدا کے ساتھ چلنے کا, خدا کے احکام پر عمل کرنے کا, خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا. اور یہ جو اندرونی آپ کا فیصلہ ہوتا ہے یہ باہر سے بھی آپ کو بدل کے رکھ دیتا ہے. یعنی آپ کے اعمال خود بخود تبدیل ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. پھر آپ گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتے, بلکہ جب آپ اندرونی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اور پھر خدا آپ کی زندگی میں بھرپور طور پر کام کرتا ہے. ہالےلویا. اور اگر آج تک آپ نے توبہ نہیں کی تو آج ہی وقت ہے, آج ہی توبہ کریں. خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے, خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, خدا آپ کو ترقی دینا چاہتا ہے, خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ آپ سچے دل سے توبہ کریں. اچھا پاسٹر صاحب, آپ مجھے بتائیے گا کہ توبہ کون کون کر سکتا ہے؟ جی سونی, آپ کا بڑا اچھا کویسچن ہے کہ توبہ کون کون کر سکتا ہے. تو میں ایک حوالہ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اعمال کی کتاب ہے اور اس کا 11واں باب ہے اور اس کی 18ویں آیت ہے. لکھا ہے خدا کے کلام میں, وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے, پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ توبہ کون کون کر سکتا ہے. توبہ ہر شخص کر سکتا ہے, چاہے اس کا تعلق مسیحیت سے ہے, چاہے اس کا تعلق کسی اور قوم سے ہے اور رنگ و نسل سے ہے. توبہ ہر کوئی کر سکتا ہے. اور دیکھیں کس قدر خوبصورتی سے بیان کیا ہے خدا کے کلام میں کہ خدا نے غیر قوموں کو بھی توبہ کی توفیق دی ہے. آج کے دور میں نہ صرف مسیحی لوگ بلکہ یہ سب کے لیے ہے کہ سب لوگ توبہ کر سکتے ہیں. اور توبہ کوئی کسی کی میراث نہیں ہے. آپ خدا کی حضوری میں جائیں, اور جب آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں اور مجھے توبہ کی ضرورت ہے, آپ خدا کی حضوری میں گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور ہاتھ باندھ لیں, اور جس طور پر بھی خدا کا پاک روح آپ کو ابھارتا ہے آپ خداوند کی حضوری میں جھک سکتے ہیں اور توبہ کر سکتے ہیں. اور شروع میں بھی آپ نے ایک کویسچن کیا تھا جس کو میں اور ڈیٹیل میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے
کہ ہم توبہ کیوں کرتے ہیں. تو کئی دفعہ تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم توبہ کیوں کرتے ہیں. تو اس میں خدا کی ذات کا بڑا اہم کردار ہے. کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے لیکن پاک روح ہمیں مائل کرتا ہے تمہیں توبہ کی ضرورت ہے, تیری زندگی جو بہت گھنونی بسر ہو رہی ہے تجھے اس کو چھوڑنا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی گواہی کہ بیفور ریپینٹ آئی ایم پروفیشنل ڈانسر. تو میں نے ایک پروگرام پہ جانا تھا, مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے, وہ 18 دسمبر کی ڈیٹ تھی اور سارا گروپ مجھے لینے کے لیے آیا ہوا تھا, کیونکہ کوئی ایک اگر لڑکا بھی شارٹ ہوتا ہے تو گروپ پورا نہیں ہوتا. تو جو ہی وہ مجھے گھر سے لینے کے لیے آئے تو میں ریڈی ہونے لگا تو اچانک سے میرے سر درد, شدید پین میرے شروع ہو گئی اور میں دیواروں کو ٹکرے مارنا شروع ہو گیا کہ کسی طرح یہ درد کم ہو جائے, لیکن وہ درد کم نہیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد 18 کے بعد 22 کو ایک پروگرام تھا, پھر 23 کا پروگرام تھا, 24 کا پروگرام تھا. اور جو ہی وہ ٹیم مجھے لینے کے لیے آتی تھی, کیونکہ ان کے پاس گاڑی تھی, تو ہم آصف ٹاؤن میں نئے شفٹ ہوئے تھے, تو وہ مجھے لینے کے لیے آتے تھے, تو میری یہی حالت ہوتی تھی, یعنی انتہائی بری حالت. اور پھر جب 24 کا پروگرام بھی, کیونکہ 24 کی نائٹ کو ہم ساری رات اپنے طریقے سے اس رات کو مناتے تھے, یعنی خدا کا کوئی خوف ہماری زندگی میں موجود نہیں تھا. تو جب یہ سچویشن ہونا شروع ہوئی تو میں نے کچھ محسوس کیا, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر 31 کی نائٹ کو بھی یہی ہوا, اور میں اپنے اندر اس بات کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں عین اسی وقت یہ سارا کام ہوتا ہے. تو 31 کی نائٹ کو, نیو ایئر نائٹ کو, جب کہ ہم نے ایک بڑے پروگرام میں شامل ہونا تھا, وہی جب درد شروع ہوا اور وہ چلے گیا سارا گروپ مجھے چھوڑ کے, تو میں نے رات میں محسوس کیا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے تیری زندگی کا ایک دن اور کم ہو جائے گا, اور سالوں سال کم ہو رہے ہیں. تو صبح نیو ایئر نائٹ تھی, پاک روح نے مجھے قائل کیا اور میں فرسٹ ٹائم چرچ میں گیا. ہاللیلویا. اور وہاں پر جا کر میں نے توبہ کی, خداوند کو اپنا دل دے دیا. اور سونیا بڑی سننے والی بات ہے, میرے بھائی کہتے تھے کہ راکی پاگل ہو گیا. یعنی کبھی میں چرچ نہیں گیا تھا, تو سب کے نزدیک ہی یہ عجیب بات تھی کہ ٹوٹلی ایک دم سے فیلڈ کو چینج کر دینا. اور مجھے ایسے الفاظ سننے کو ملے, اور ایسے الفاظ بھی سننے کو ملے کہ شاید یہ دھوکہ دہی ہے, شاید یہ نمائشی ہے, لیکن خدا کا پاک روح مجھے اندر سے بدل چکا تھا اور میں پورے طور پر آیا. اور اس کے بعد سے میں نے کبھی خداوند کا ہاتھ نہیں چھوڑا, میں نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا. تو توبہ کیوں ہم کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر ہم اعمال 17 باب اس کی 30ویں آیت کا مطالعہ کریں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے, پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں. توبہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے, یہ کیا ہے, خدا کا حکم ہے. اور خدا کے حکموں کو ماننا میرے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے, آپ کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے, اور ویورز آپ جو اس وقت واچ کر رہے ہیں آپ کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے. خدا بارہا موقع آپ کو فراہم کر رہا ہے کہ آپ توبہ کریں. آج بھی موقع ہے. یہ جو بائبل اسٹڈی کا پروگرام ہے, اس میں خدا کا پاک روح آپ کو چھو رہا ہے. اور پھر میں بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ہم توبہ کیوں کرتے ہیں, تو سیکنڈ نمبر پر بات یہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ روحانی موت سے بچنے کے لیے ضروری ہے. پہلے نمبر پر خدا کا حکم ہے, اور دوسرے نمبر پر روحانی موت سے بچنے کے لیے ضروری ہے. لوکا رسول کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 3 آیت, وہاں پہ لکھا ہے, میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں, بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہو گئے. تو آڈینس کتنی خوبصورت بات ہے, یہ میرے لیے ہے, یہ آپ کے لیے ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہو گئے. آج بہترین موقع خدا نے آپ کو فراہم کیا ہے.
بہترین موقع خدا چاہ رہا ہے کہ آپ توبہ کریں. اور میں ینگسٹر سے کہنا چاہتا ہوں, بیٹیوں سے, بیٹوں سے, بلکہ ہر ایج کے شخص سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ توبہ کریں. کئی دفعہ ہمیں یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم توبہ کریں. مروسی گناہ کے لیے توبہ کریں, اپنی غلطیوں خطاؤں کے لیے توبہ کریں, اور جیسے کہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ توبہ روحانی موت سے بچنے کے لیے ضروری ہے, تو نیکسٹ پوائنٹ ہے توبہ ابدی زندگی کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کو ابدی زندگی نہیں ملے گی. آج بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ انہوں نے توبہ تو کی نہیں ہے لیکن وہ خدا کی بادشاہی میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہاں, ارادہ رکھنا اچھی بات ہے, لیکن غور کریں کہ اس کے لیے آپ کو توبہ کی بھی ضرورت ہے. توبہ کے ذریعے موت کی سزا ختم ہو جاتی ہے. توبہ کرنے سے آپ زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں, اور کون سی زندگی؟ ابدی زندگی, نہ ختم ہونے والی زندگی. اس میں خدا آپ کو لے جاتا ہے اور آپ کو ابدی زندگی بخش دی جاتی ہے جو آپ توبہ کے ذریعے سے پھر پا لیتے ہیں. اور خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے, پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے. یہ ورس ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, لیکن میں نے مناسب جانا کہ میں اس کو دوبارہ ریڈ کروں. اور پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ توبہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے. آج وہ لوگ جو اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ وہ بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے, کام وہ کوئی اچھا نہیں کرتے, نہ خدا کا وہ کام کرتے ہیں, نہ وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں, لیکن خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں. آج لوگوں نے چرچ کو بھی اپنی روٹین بنایا ہوا ہے اور گناہ کو بھی اپنی روٹین بنایا ہوا ہے, وہ توبہ نہیں کرتے. تو توبہ جو ہے وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے. متی کی انجیل اس کے 4 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے, اس وقت یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. وقت کو سمجھے میرے عزیزو, وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. خدا کی بادشاہت کا وقت نزدیک ہے, اور آپ بہت سارے دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی. آپ کے پاس شاندار موقع ہے. آپ جب اس پروگرام کو واچ کریں تو میرا ایمان ہے کہ خدا کا پاک روح آپ کو چھوئے گا اور آپ توبہ کریں گے. توبہ کی ہر ایک کو ضرورت ہے. جب ہم غلطیاں خطائیں کرتے ہیں, ویسے تو توبہ کا ٹائم ہمارے پاس ایک ہی بار ہوتا ہے, لیکن جب ہم غلطیاں اور خطائیں کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ توبہ کر سکتے ہیں. اور شاعر نے بڑا خوبصورتی سے بیان کیا ہے, توبہ کر لے یسوع دا پلہ پھڑ لے, توبہ نہیں چنگی بار بار دی. آج بہت سارے لوگ ہیں, آج توبہ کی, پھر توبہ کی, پھر توبہ کی, گر گئے. تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں, بڑی مضبوطی کے ساتھ خدا ان کے کلام کو قبول کریں اور توبہ کریں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور زیادہ باتیں ہوں گی, اور زیادہ ہم کلام کو سیکھیں گے, اور یقیناً ہم سب اس اسٹڈی کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں. آمین. جی ویورز, میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ نے آج اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت پائی. آئیں ہم دعا کریں. اے خدا, میں تیرا شکر کرتی ہوں آج کے دن کے لیے. اے خدا, ہمیں توفیق عطا فرما تاکہ ہم اس جو تیرے بندہ نے کلام سنا ہے اس پر سنیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں. آمین. جی ویورز, آپ ہمارے اس چینل کو اپنے دعا میں یاد رکھے گا تاکہ اس چینل کے وسیلہ سے ہم خدا کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں. گاڈ بلیس یو آل.